औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप? अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हमारी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी बच्चों, जमात दहूम में इस्लामियत में आपको जो सबक दिया गया है हिजरत व जिहाद, इसके सेशन 3 में मैं आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 मुकम्मल करवाऊंगी। तो इसको आप अपनी हिस्सा मौज़ूआती मुताले में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इससे पहले की तमाम वीडियोस का काम और क्लास में करवाए गए तमाम काम अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो आइए सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, जिहाद का मफ़हूम बयान करते हुए इसकी अक़साम बयान करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस सवाल में जिहाद का मफ़हूम, जैसा कि आपको पता है, हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा। और आज हम इसकी अक़साम बयान करेंगे कि जिहाद की कौन कौन सी अक़साम होती हैं। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। जी बच्चों, सवाल नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया, जिहाद का मफ़हूम बयान करते हुए इसकी अक़साम बयान करें। तो जिहाद का मफ़हूम हेडिंग डालिएगा और उसके आगे लिखिएगा कि सवाल नंबर 2 में करवाया जा चुका है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा जिहाद का मफ़हूम सवाल नंबर 2 में लिखवाया जा चुका है। फिर हेडिंग डालिएगा जिहाद की अक़साम और लिखिएगा उलमाए किराम ने जिहाद की अक़साम बयान की हैं। उलमाए किराम ने जिहाद की अक़साम बयान की हैं। तो ये सब नाम है, ये लिखिएगा। जिहाद बिन नफ्स, नंबर 2 जिहाद बिल माल, नंबर 3 जिहाद बिल सैफ, नंबर 4 जिहाद बिल कलम, नंबर 5 जिहाद बिल लिसान। ठीक है बच्चों, तो ये हम जिहाद की 5 अक़साम हैं जिनके बारे में तफसीली आपको लिखवाया जाएगा। तो आइए जिहाद की पहली किस्म की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिहाद की अक़साम हैं और जिहाद की अक़साम है, मैंने आपको बताया जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल माल, जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल कलम और जिहाद बिल लिसान। तो नंबर 1 हेडिंग डालिएगा जिहाद बिन नफ्स। लिखिएगा जिहाद बिन नफ्स से मुराद इंसान का अपने नफ्स से लड़ना है, यानी अपने आप को बुरी आदतों और बुरे कामों से रोकना है, क्योंकि नफ्स के ज़ेरे असर ही इंसान से गुनाह सरजद होते हैं। लिहाजा नफ्स से जिहाद करना जिहाद अकबर है। कायनात का पहला गुनाह नफ्स के बहकाने से ही हुआ था कि इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया था। इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मैदान जंग से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम जिहाद अकबर की तरफ लौट आए हो। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके नीचे लिखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जिहाद इंसान का अपने आप से लड़ना है। नंबर 2 हेडिंग डालिएगा जिहाद बिल माल। लिखिएगा जिहाद बिल माल से मुराद ये है कि
اپنے دین و مذہب، ملک و قوم اور مجاہدین اسلام کی امداد کے لیے اپنی تمام تر مال و دولت کو قربان کر دیا جائے، غازیان اسلام اور شہدائے دین کی امداد کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ انسان دنیا میں اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا اپنی جان سے، لیکن جہاد اس کوشش کا نام ہے جو اس کو ان دونوں کی محبت کے بجائے خدا کی محبت سے دوچار کرتی ہے۔ کلام پاک میں جہاد کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ نمبر 3 ہیڈنگ، جہاد بالسیف، لکھیے گا، جہاد بالسیف سے مراد حق کی راہ میں کی جانے والی وہ تمام کوششیں ہیں جس میں جسمانی محنت کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہی جہاد بالسیف مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاد کرنے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ جی بچوں، اب ہیڈنگ ڈالیے گا، جہاد بالقلم۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں لکھواتی ہوں، جہاد بالقلم لکھیے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس صلاحیت سے نوازا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سب کا سبب صرف اور صرف جہالت ہے۔ اس لیے دوسروں کو علم و معرفت کی روشنی پہنچانا نیکی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو اور ان سے مجادلہ، بحث و مباحثہ، بریکٹ میں کر دیجیے گا، بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ اب نیچے لکھیے گا، دین کی تبلیغ کے لیے تمام علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا بھی جہاد ہے، یعنی آپ اپنی تحریروں کے ذریعے اشاعت اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تو اس طرح
تو اس طرح بھی ہم برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یعنی تحریر کے ذریعے اشاعت اسلام کرنا بھی جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 5 ہیڈنگ ڈالیے گا، جہاد باللسان لکھیے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا جائے، اس کے ذریعے انسان اپنی زبان سے برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کو فروغ دے سکتا ہے۔ اسے بھی بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا، ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرنا جہاد باللسان ہے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا، پھر نیچے لکھیے گا، ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، پھر نیچے لکھیے گا، اس نے عرض کیا، جی ہاں، جی ہاں، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، پھر نیچے لکھیے گا، فرمایا، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو۔ پھر نیچے لکھیے گا، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 3، جس میں آپ نے جہاد کا مفہوم اور اس کی اقسام لکھی ہیں۔ آئیے اب سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، تو اب ہم سوال نمبر 4 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سوال ہے، جہاد کا مفہوم اور اس کی فرضیت اور فضائل بیان کریں۔ ٹھیک ہے، جہاد کا مفہوم، اس کی فرضیت اور فضائل بیان کریں۔ تو آئیے اس کا جواب میں آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ جی بچے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سوال نمبر 4 شروع کیا ہے، تو ہماری پہلی ہیڈنگ آئے گی جہاد کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، اور لکھیے گا جہاد کا مفہوم سوال نمبر 2 میں لکھوایا جا چکا ہے۔ اب جہاد کی فرضیت ہیڈنگ ہے، لکھیے گا، جہاد امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اس فریضے سے نہ تو کوئی انفرادی طور پر بری ذمہ ہے اور نہ اجتماعی طور پر، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس عظیم ذمہ داری میں شامل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا، اب آگے لکھیے گا، جہاد اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ علماء دین کی جانب سے اس کی ضرورت کو جائز قرار دینے کے بعد جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی بھی شامل ہو، چاہے وہ میدان میں ہو یا میدان امن میں، سب جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جہاد اور جہاد کرنے کو کہا۔ ان لوگوں پر ظلم ہوا تھا اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو
ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ چلیں اب آگے جہاد کے فضائل لکھیے گا۔ جی تو اب ہے جہاد کے فضائل۔ جہاد کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جہاد کے میں فضائل لکھوا رہی ہوں۔ جہاد کے فضائل بھی 5 ہیں، تو یہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ جہاد کے فضائل ہیڈنگ ڈالیے گا۔ جہاد کے مندرجہ ذیل فضائل ہیں۔ نمبر 1، بہترین تجارت۔ تو لکھیے گا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے اجر سے قرآن کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اللہ نے جہاد کو عذاب سے بچانے والی بہترین تجارت قرار دیا ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اے ایمان والو، کہو میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی جان و مال سے جہاد کرو۔ نمبر 2، اللہ سے محبت۔ جہاد کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ مجاہدین سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن سے واضح ہے۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھے ہوئے جم کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ نمبر 3، مجاہدین کی عظمت۔ مجاہدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جو لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت اور دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرے، ان سے مجادلہ، بحث و مباحثہ، بریکٹ میں لکھیے گا بحث و مباحثہ بہت خوبصورت انداز سے کرو۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ جی تو اب ہیڈنگ ڈالیے گا، دوزخ سے نجات۔ لکھیے گا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھیے گا، جنت کے انعامات۔ اب لکھیے گا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جہاد کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی دنیا میں اس خیال سے نہ آنا چاہے گا کہ وہ دنیا میں جو کچھ اسے مل جائے، جو کچھ ہے اسے مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے۔ ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ اب اس کا آخری پیراگراف لکھیے گا، جہاد دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کا ضامن ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے
جو چیزیں اسے روکتی ہیں اسے بندہ خدا بن کر رہنے کے بجائے غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت اور ان کو فتنہ و فساد سے بچانا اور ان کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح ہم نے ابھی آپ کو سیشن 3 میں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 یعنی جہاد کی اقسام اور جہاد کے فضائل لکھوائے ہیں۔ اسے اپنی کاپی میں حصہ موضوعاتی مطالعے میں لکھ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے دیا گیا تمام کام جو ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے یا کلاسز میں کروایا گیا ہے وہ بھی اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا اور اسے یاد بھی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔